अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पेचीदा मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने हैं, मेज़ तो सजी हुई है। सुना है कि अमरीकी वफ़द भी वहाँ से चल पड़ा है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। ज़राए से ये तस्दीक की जा रही है। ज़राए बता रहे हैं कि ईरान से भी वफ़द आएगा और वही वफ़द आएगा जो पिछली दफ़ा आया था। अब अमरीकन वफ़द पहले पहुँच जाएगा, ईरानी वफ़द कब पहुँचेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहरहाल इस्लामाबाद में तैयारियां पूरी हैं। अब मुज़ाकरात का जो ये माहौल बन रहा है, इस माहौल में जा बजा नज़र आता है कि कोई और स्पॉइलर नहीं बल्कि ख़ुद अमरीकी सदर के इक़दामात, उनके ऐलानात, उनके फ़ैसले ही एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही हैं। जो एतमाद साजी होनी चाहिए थी एक दौर के बाद दूसरे दौर में, वो एतमाद साजी जो है बार बार ब्रेक होती नज़र आ रही है। एक वक्त आया था कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल तो ज़रूर बरकरार था, लेकिन उन्होंने वहाँ से आज़ादाना नक़्ल व हमल की इजाज़त दे दी थी। बहरी जहाज़ों को उन्होंने बता दिया था कि एक रास्ता है, उस रास्ते से जहाज़ गुज़र सकते हैं और ईरानी नेवी जो है वो जहाज़ों को गाइड करेगी। जब तक जंगबंदी है तब तक इस पर अमल होगा। लेकिन उसके बाद ब्लॉकेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं किया ईरान के एक तरफ़ा इक़दाम के बाद, और फिर मामलात ख़राब होते चले गए। फिर ईरानी जहाज़ को उन्होंने रोक लिया, उस पर हमला कर दिया। तो इस तरह के मामलात ने एतमाद की फ़िज़ा को बहुत बुरी तरह से मुकद्दर कर दिया, ख़राब कर दिया है। अब ये मुज़ाकरात किस करवट बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इतने नाजुक मामले पर जो संजीदगी होनी चाहिए थी वो संजीदगी का फुक़दान हमें बाहर बैठ के तो नज़र आ रहा है। अंदर क्या सूरत हाल होगी तो माहिरीन से इस पर बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं और हमें समझा भी सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं सर। बहुत जी.आर. बलोच साहब, आप साबिक़ सफारतकार हैं और बड़े ज़बरदस्त तजज़िये करते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, डॉक्टर साहिबा को भी आप सब जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त तजज़िये होते हैं डॉक्टर साहिबा के। डॉक्टर साहिबा आपसे ही शुरू करता हूँ, ये हो क्या रहा है डॉक्टर साहिबा? अमरीकी वफ़द चल पड़ा है, ईरानी वफ़द की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और कंफर्मेशन तो मेरा नहीं ख्याल हमारी मिनिस्ट्री से अमरीकी वफ़द की भी आई है। अभी तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि हम तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या होती है और कौन पहुंचता है। अभी ये भी पता नहीं है, क्योंकि नूर खान एयरबेस पे सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका मोटरकेड वगैरह और उनका प्रोटोकॉल जो है वो आ चुका है, लेकिन सुबह की खबरें जो हैं उसमें था कि सिर्फ अमेरिका के जो ट्रंप के एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ वो आएंगे। तो उसमें अब ईरान जो है उसने एक पोजीशन ले ली है। उनका ये कहना है कि हमारे पास हतमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो ब्लॉकेट लगाया गया है उसका मकसद ब्लॉकेट तो है ही, लेकिन वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए या हम पे एक अगले अटैक के लिए जो है उसकी तैयारी है और अपनी नेवल प्रेजेंस को अंडर द डिस्गाइज ऑफ ब्लॉकेट जो है वहां पे बढ़ाया जा रहा है। और हम इस वक्त जो है किसी निगोसिएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें ऑनेस्टी का लेवल इतना भी नहीं है कि हम अगर मुज़ाकरात में हों या मुज़ाकरात के लिए जाएं तो हम पे हमला हो जाए या कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग हो जाए। तो ये उनका कहना है और वो उनका ये कहना है कि जो दूसरी पार्टी है वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात करने में। अब ट्रंप जो है वो अपनी, जैसा कि आप अपने प्रीएम्बल में बता रहे थे कि वो अपनी स्टेटमेंट्स जो है उनसे भी बाज नहीं आ रहे अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन की कंजम्पशन के लिए, और खास तौर पे एक सुपर पावर जो है वो घुटने टेक कर तो वापस नहीं जाती और बहुत जस्टिफाइबल है। और जो भी उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, जिस तरह से भी वो जितना भी वो बिजार और बेलाकोस किस्म का, मगर डॉक्टर साहब क्या वाकई आपको लगता है कि वो जितनी बात कर रहे हैं ये वाकई डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही है? क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद वो कोई ट्वीट करते हैं या किसी मीडिया से बात करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो। तो इतना सब कुछ मुझे तो लगता है शायद अमेरिकन ऑडियंस जो है उसको इतनी परवाह नहीं होती है इन तमाम मामलात की। मसल फ्लेक्सिंग की तो होती है, वो इंटरनलाइज तो अपनी पावर को कर गए हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं जितना वो कर रहे हैं ये अपनी कंफ्यूजन और बदहवासी में भी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद बहुत कैलकुलेशन हो रही होती है और ये मुल्क जो दुनिया का निजाम चला रहे होते हैं, जैसे मीर शामर ने कहा था कि हमारे दिमाग में ये बात होती है कि इस दुनिया का निजाम भी बैठकर कहीं पे बंद कमरों में चल रहा है, और जब हमें समझ आती है कि वो लोग कितने शैलो हैं जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं तो फिर हम पे हकीकत खुलती है। तो ये वाकई हम ये समझते हैं कि इनके पास कोई प्लान होगा,
لیکن نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں یقین تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند ہو جائے گا. ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ گلف کے اوپر اس طرح سے اپنی ریٹیلیشن شو کرے. تو ساری مس کیلکولیشن ہے. ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ اگر یہ فالس فلیگ کر رہے ہیں یا وہاں پہ اپنا نیول جو بلاکیڈ ہے اس کا ان کا کوئی ان کا مقصد ہے, کوئی اور مقصد ہے اس مقصد کے علاوہ, تو بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنی اسٹرینج پوزیشن میں ڈال کر کہ یہی کہہ دے گا کہ ہم نہیں آ رہے. اب نہیں آ رہے تو دیکھیں آج سارا دن یو اے ای کا میڈیا جو ہے وہ یہی بناتا رہا ہے, سلانٹ دیتا رہا ہے کہ اس لیے نہیں آ رہا ایران کیونکہ ایران جو ہے وہ امن چاہتا ہی نہیں ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران اپنا 3rd یا 4th ایئر کا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو بھیج سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی مزہ تو نہیں آیا, اور اس پہ ہم جو ہے خاص طور پہ ہم پہ کسی چیز کا اونس نہیں ہے. ہم زبردستی جو ہے وہ امن جو ہے ان کے حلق میں تو نہیں گزار سکتے ہیں. ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش جو ہے وہ ان دونوں کے آپس میں ملاپ سے زیادہ ہماری کوشش ہے اس پورے ریجن کے لیے, خاص طور پہ یہاں کا کوئی لانگ ٹرم قسم کا کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنا جس میں سعودی عربیہ اتنی ریسٹرینٹ کا سامنا کر رہا ہے. اور اگر ایران جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے, جواز ظریف نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ ایران کے پاس ایک بہترین ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو اسپیس دے رہا ہے, اس کی ریزیلینس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے, ان کی رجیم ابھی انٹیکٹ ہے, اس کو مانا جا رہا ہے, وہ حملہ ایبزارب کر سکتے ہیں, یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. تو ہمیں اسی ونڈو آف اپرچونٹی کو کموڈیفائی کر لینا چاہیے. کوئی بھی کسی کا بھی جسم لوہے کا نہیں بنا ہوتا, ہر جانا بعض اوقات بہادری ہے, مر جانا بہادری نہیں ہے. اور ایسی جو پاورز ہوتی ہیں یہ گھٹنے ٹیک کے واپس نہیں جاتی. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ نیوکلیئر وہ کر کے ایٹامک بم جو ہے وہ پھینک کر اس کے بعد کہا تھا کہ ہم نے یہ پوری دنیا کی فلاح کے لیے کیا ہے, ورنہ یہ تھوڑا سا نقصان جو ہے وہ اس سے بڑا نقصان ہو جانا تھا. تو ہمیں سوچنا, ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھلے وہ ایبزارب کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو فاتح کا ایک دیکھنا چاہتے ہیں اور امریکہ کی شکست کو حتمی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ریجن میں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایمپائرز اس طرح شکست ان کو اگر دی جائے تو وہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہی پوائنٹ ہے تو میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, کیونکہ پھر ہم جے پی سی او کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیوں انہوں نے چھوڑا تھا, اس معاہدے کو کیوں ختم کیا تھا, اور اس کے بعد ان کا ایجنڈا کیا تھا, اور جو ٹیبل پر چارٹ رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اگر صرف یہی ہے کہ وہ ایران اپنی ایبسولوٹ فتح چاہتا ہے, اگر اتنا ہی معاملہ ہے تو اس پر ضرور بات کرتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ بڑی اچھی ونڈو آف اپرچونٹی ہے ایران کے لیے. اس وقت ویسٹ جو ہے وہ بھی امریکہ سے خاصا بدظن ہے, اور وہ کئی اقدامات پہ غور کر رہا ہے. وہاں سے جو بیانات آ رہی, چاہے وہ یو اے ای کا میڈیا ہو, چاہے وہ ٹرمپ کے ٹویٹس ہوں, ان کے بیانات ہوں, وہ ایران کو کہنا چاہیں کہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے, لیکن ویسٹ سمجھ رہا ہے, باقی دنیا سمجھ رہی ہے. ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سنجیدہ ہے کون نہیں ہے مذاکرات میں. جی تھینک یو مسعود صاحب. دیکھیے, ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں, امپریشن بھی یہی دے رہا ہے ٹرمپ ہمیں کہ وہ میڈ مین تھیوری کو پریکٹس کر رہا ہے, لیکن اس میڈ مین تھیوری کے اندر بھی ایک لاجک اس کا اپنا ہے. اور اس کو ایک انالسٹ نے بڑا انٹرسٹنگلی کیا تھا, تو آئی تھاٹ آئی شیئر بریفلی, کہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ اسپیکولیٹرس اور اس قسم کی جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں جو اس نظام سے آئے ہیں, وہ جواریوں کی طرح سے روپے پہ روپا لگاتے ہیں. اگر اس کو نقصان ہو گیا تو اس پہ 5 روپے بڑھا کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ روپیہ واپس آ جائے. تو انہوں نے جنگ ہاری ٹرمپ صاحب نے. اب اس پہ جو 0.25 پیسے یا 10 پیسے تاکہ وہ روپیہ واپس آ جائے, لیکن لٹل ہی نوز کہ وہ روپیہ جا چکا ہے, وہ گیم ہار چکے ہیں, اب وہ واپس لے نہیں سکتے. یس, ہی کین اسٹل اپنا جو لاس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں. دوسرا, آئی تھنک اس پورے پروسیس کو, اس فینامنا کو سمجھنے کے لیے
دونوں نظاموں کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم موازنہ کریں، ان کمپیئر کریں. ایک ڈیموکریسی ہے سو کالڈ جو کہ آئیکن آف ڈیموکریسی کہلاتی تھی، وہاں ایک فرد واحد کا آلموسٹ مطلق العنانی قسم کی چل رہی ہے، جہاں پہ وہ ڈکٹیٹر کی طرح اپنا خود فیصلہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں جو بھی وہ چل رہا ہے ہارڈلی اینی ان پٹ فرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واز دیر. خود تھا، اس کے اپنے جو پارٹنرز، بزنس پارٹنر یا ان کا جو سن ان لا ہے وہ ہے. تو جب تک کہ ایجنسیز کی نہیں ہوگی، دیکھیے امریکہ واز نون فار اٹس institutional strength. America is today what is America because it had اس کی بہت انسٹیٹیوشن جو تھیں وہ بہت مضبوط تھیں، ویل گریس تھیں، پروفیشنل تھیں. وہ اس نے توڑ پھوڑ دی. انفیکٹ پہلا ٹارگٹ اس کا تھا ہی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، جو جب اس نے ایلن مسک کو ایفیشنسی والا آفس بنایا تو پہلے اس کو نشانہ بنایا کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کی روٹ ہے، اس کو توڑو. اس کے بعد ہی ہیز بین ایٹ ہز اون. اس طرف آئیے ایران، جس کو دنیا ویسٹ میں ڈکٹیٹر اور نہ معلوم کیا کیا نام دیتے، وہاں اس وقت ایک کلیکٹیو لیڈرشپ ہے، ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ایک کلیکٹیو قسم کا کمانڈ ہے. وار کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا اور پیس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. کا ان پٹ آتا ہے پارلیمنٹ سے اور باقی جتنی بھی ابھی ان کے آرگنس آف اسٹیٹ ہیں، لیڈرشپ مختلف لیول کی ایکسپرٹ سے لیتے، اس کے بعد اپنا فیصلہ کرتے. تو جنگ بھی ایک لحاظ سے جیت کے وہ، اور مجھے یہ پکا پتہ ہے کہ they will also win the peace. اب ون پیس کیسے، شکل کیا ہوگی اس پیس کی جیتنے کی، وہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اسٹریٹجک لیول، ایٹ دا تھاٹ لیول، یہ آئی تھاٹ کہ میں فرق آپ لوگوں کے سامنے، ایکسپرٹس کے سامنے اور ہمارے جو سامعین ناظرین بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں رکھ دوں. اور اس پیرائے میں مزید ابھی آپ نے انفولڈنگ آف ایونٹس کو دیکھنا ہے، ٹھیک کہ اب دونوں ایکٹرز کیا کرنے لگے ہیں. سو دے ول ٹرائی ٹو گو ٹو دا برنک اگین، دے ول گو ٹو دا برنک اگین، بٹ ڈیفینیٹلی دے ول ریٹریٹ بیک. آئی ایم اسٹل آپٹمسٹک کہ اسلام آباد انشاءاللہ ڈیکلیریشن ہوگا پاس. اس میں وہی لوگ آئیں گے جو پہلے دور میں آئے تھے، لیکن میرے خیال ہے یہ ہو رہی ہے، سگنلنگ ہو رہی ہے، پوزیشننگ ہو رہی ہے، بٹ الٹیمیٹلی اتنے کم اینڈ ڈسکس. جناب بلوچ صاحب، اتنے نازک مرحلے پر بالکل لاسٹ مومنٹ تک جو ہے وہ سگنلنگ ہے یا پوسچرنگ ہو رہی ہے، یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو پھر میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. بریگیڈ صاحب ذرا بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا ہمیں. یہ بتائیے گا کہ جنگی پوائنٹ آف ویو سے ایران سے جو مطالبات ہیں، نیوکلیر کا مسئلہ تو پہلے سے سارٹڈ تھا، لیکن اس پہ انہوں نے ایک اور بات رکھ دی کہ جو آپ کا جو انرچ یورینیم ہے وہ آپ حوالے کریں. دوسرا یہ کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی پر بڑے سخت ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ محدود کریں، اس میزائلوں کی رینج کو محدود کریں، ان کے جو اقسام ہیں ان کو محدود کریں. اگر ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے دستبرداری یا کمزوری کا وہاں پر فیصلہ کرتا ہے تو ایران بچتا ہی کہاں ہے، پھر اس کا دفاع ہی ختم ہو جاتا ہے. کیسے یہ معاملہ، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو معاہدہ ختم ہوا تھا وہ ہوا اسی بنیاد پر تھا، ٹرمپ صاحب نے جو کیا تھا. دیکھیں جی، جہاں تک کہ دو چیزوں کا تعلق ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ میزائل ٹیکنالوجی فرسٹ. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے ملک کو یہ بتائے کہ اس کے میزائلز کتنی رینج کی ہونی چاہیے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی کیا ہونی چاہیے. یہ میزائل ٹیکنالوجی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے امریکہ کا تو ایران سے بارڈر نہیں ملتا، اور اسرائیل کا بھی بارڈر تو نہیں ملتا، لیکن اسرائیل نسبتاً کم فاصلے پر واقع ہے. اور اسرائیل تک اگر کوئی ایران کا کوئی ویپن یا کوئی ہتھیار کو پہنچتا ہے تو وہ میزائل ہے. اور اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا، آلدو بہت سارے میزائل اباؤٹ 70-75% جو ہیں وہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے وہ اس کو لوکیٹ بھی کر لیا، ان کو نیوٹرلائز بھی کر دیا. بٹ وٹ ایور ہیز بین ریچنگ اسرائیل، ان کے لیے وہی بہت کافی تھا. تو ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو، اصل میں تو ایشو اسرائیل کا ہے. ایران امریکہ کے لیے تو کبھی بھی خطرہ نہیں رہا. ایران امریکہ کو کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو وہاں سے ہزاروں میل دور ہے.
اصل میں چاہے ایران کا جوہری پروگرام ہو یا ایران کی میزائل ٹیکنالوجی ہو یا ایران کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو ان دی فیلڈ آف سائنس اسپیشلی، اس سے ہر وہ خطرہ اسرائیل کو رہتا ہے، تو میزائل سے بھی خطرہ انہی کو ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائلز کی رینج ود ان 1500 یا 1600 مائلز رکھ دی جائے یا کلومیٹر رکھ دی جائے، وہ اسرائیل کو نہ پہنچ سکے۔ پرابلم تو ساری یہ ہے، بٹ یہ کیسے کر سکتے ہیں ایران؟ کیا کوئی بھی نہیں اس پہ مان سکتا۔ آج یہ ایران کو کہہ رہے ہیں، کل کو اسرائیل سے کسی اور کو یا اسرائیل کو کسی اور سے خطرہ ہے، اس کو بھی کہنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات تو خیر ہائیلی ان لاجیکل ہے جہاں تک میزائلز کا تعلق ہے۔ ابھی کمنگ بیک ٹو ایرانز نیوکلیر پروگرام، آپ کو پتا ان کے جوہری پروگرام سے بھی ان کو وہ کہتے یہ ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو رجیم ہے، وہاں پر جو اس وقت اوورال آئیڈیالوجی ہے، بقول ان کے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور وہ ان لوگ ارسپانسبل لوگ ہیں بقول ان کے، آلدو اس طرح ہے نہیں، اور وہ جو جنوسائیڈل اسٹیٹ ہے استعمال کر سکتے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو میزائلز کے اوپر تو میرا خیال کوئی ایسا نہیں ہونے والا، نہ مجھے لگتا ہوگا، لیکن جہاں تک انرچ یورینیم کا تعلق ہے، ابھی یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا امریکہ کی ڈیمانڈ مان کے کہ وہ سارے کے سارا انرچ یورینیم امریکہ کو دے دے۔ تو آپ کی بات مسعود صاحب ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پھر تو ایران نے اپنے ہاتھ باندھ دیے، شکست بھی تسلیم کر لی، ہار بھی تسلیم کر لی، سرنڈر بھی کر دیا، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ بٹ آئی پرسنلی فیل بینگ این آپٹمسٹک کہ جتنا ابھی تک ہم نے سفر طے کیا ہے، جو ابھی ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ایران گئے تھے، 3 دن وہاں پر رہے، ان لوگوں سے ملے جن سے کوئی مل نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہٹ لسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی، اس لیے ملے کہ وہاں پر ایران میں بھی فیصلہ سازی کا ایک مختلف ان کا طریقہ کار ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ بھی صرف پارلیمنٹ یا ان کے الیکٹڈ جو ظاہراً لوگ سامنے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، ان سب سے وہ ملے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اور ان کو بتانے کی کوشش کی۔ تبھی تو ہم یہ باتیں سن رہے ہیں نا کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ پروگریس ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب مذاکرات ہوں گے، جب یہ مل بیٹھیں گے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے اور حل اس میں موجود ہے، بٹ یہ حل نہیں ہو سکتا جو امریکہ چاہ رہا ہے، یہ تو دس از فار شیور۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، تبھی تو ان کی ٹویٹ ابھی لیٹسٹ آ گئی ہے کہ جی معاہدہ بھی پرسوں ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ تو کل معاہدے کی بات کر رہے ہیں سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، وہ کل معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، ٹیبل پر آئے بغیر تو بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، جو پچھلا معاہدہ تھا بڑا ہی کمپریہنسو معاہدہ JCPOA، جس میں چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، برطانیہ بھی تھا اور امریکہ بھی تھا، اور ان سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو محدود رکھیں گے اور اس پہ IAEA کا کنٹرول ہوگا، اور وہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ختم اس لیے کیا کہ ایران نے میزائلز بنانا شروع کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا یہ تھا کہ میزائل کی جو رینج ہے اور جس نوعیت کے میزائل ہیں وہ نیوکلیر وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں، لہٰذا ایسے میزائل بھی نہ بنائیں ایران۔ تو میزائل کے معاملے کو اٹھانے کے لیے انہوں نے اس معاہدے کو ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک موٹی سی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، آگے میں آپ سے پوچھوں گا۔ ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اگر اس معاہدے سے آگے جا کر ایران سے کچھ لینا ہے تو امریکہ اس پوزیشن میں ہے جنگی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، کہ وہ لے سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے مدت صدارت میں JCPOA کا معاہدہ یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ایران پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اور اس معاہدے کے سسپینڈ ہونے کے بعد ایران نے یورینیم کو انرچ کرنا شروع کیا اور اس کو 60% تک لے گیا، 400-450 کلو گرام اس نے انرچ یورینیم حاصل کر لیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہی ہوا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ انرچ یورینیم ایران نہیں رکھ سکتا اور یہ فرانس کو دے دیا جاتا ہے یا رشیا کو دے دیا جاتا ہے یا IAEA کے پاس چلا جاتا ہے، فرض کریں گو کہ ایران اس پہ تیار نہیں ہے، تو بھی میزائل پروگرام پر تو روک وہ نہیں لگا سکتا۔ تو ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا لے کے جانے کی پوزیشن میں ہیں اگر فرض کریں مذاکرات ہوتے ہیں اور سنجیدگی سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیں، یہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے، یہ ایرانی اس پوائنٹ سے اب چڑھتے بہت ہیں، کیونکہ جتنے بہتر طریقے سے یہ اپنا پیسفل نیوکلیئر پروگرام چلا رہے تھے، JCPOA جو ہے وہ سائن ہوا، 2 سال اس کو سائن کرنے میں لگے، اس کے بعد IAEA کی ٹیمز موجود تھیں، ان کا ایک جو الیکٹریسٹی پاور جنریٹر ہے نیوکلیئر پاورڈ،
اس پہ رشین جو ہیں اس کو آپریٹ کرتے تھے. طے یہ پایا کہ رشیا جو ہے امانتاً جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ یورینیم کو اس پہ بھی اگری ہوا. پتہ نہیں وہ ایران میں ہی رہا یا رشیا کی طرف گیا, ہمیں نہیں علم. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو 7واں ملک ہے جو کہ اسرائیل کو ڈس فنکشنل چاہیے, تو اس کے لیے کوئی پریٹینس تیار کرنا تھا, جو کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ گلوبلسٹ اور نیو کانس جو ہیں یہ ہیومینٹی کے لیے, ویمن رائٹس کے لیے یہ آ جاتے ہیں, انسانیت کی بقا کے لیے بمبارڈ کرنے. تو یہ ہمیشہ سے آتے ہیں, یہی ان کا پریسیڈنٹ بھی تھا. تو اس کے لیے پھر ان کو اپنا ایک نیریٹو تیار کرنا تھا کہ آخر ہم نے اگر ایران پہ چڑھ دوڑنا ہے تو کیوں چڑھ دوڑنا ہے. تو اس کا جی پیسفل پروگرام جو ہے, تو پیسفل پروگرام تو آلریڈی ایک انٹرنیشنل نیوٹرل باڈی جو ہے اسے مانیٹر کر رہی ہے. تو پھر اس کو پہلے اس کی امبریلا سے نکالا جائے, اس کو پھاڑ کے ندی کی ٹوکری میں پھینکا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ جی اب ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کارنامہ ہی تھا کہ چین بھی اس میں شامل تھا, رشیا بھی شامل تھا, امریکہ بھی شامل تھا, فرانس, جرمنی, یوکے, یہ تمام بڑی پاور اس میں شامل تھی. یہ تو بڑا ریئر ہوتا ہے اس طرح. بالکل. اب اوباما کی پوری دیکھیں تو اس کی لیگسی میں جہاں پہ دنیا جہان کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت مچانا اور جنگیں کروانا تو ایک ڈھنگ کا کام ہے جو ان کے کریڈٹ پہ ہے, وہ یہ کہ بہت آنیسٹ طریقے سے وہ کر گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے پچھلے پریزیڈنٹ جو ہیں نیتن یاہو نے سب کو اکسایا کہ ایران پہ آپ نے حملہ کرنا ہے. سب نے کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بھی بچایا اور بیچ بچاؤ میں نکل گئے. لیکن ٹرمپ خدا جانے کیوں اتنے کمپرومائزڈ اور کیوں اتنے ان کی باتوں میں آگے. وہ ایران سے خود بھی اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ تو ہے, ایک وسرل سی لوچ ہے ان کے اندر. لیکن کس طریقے سے جو ہے ان کو گھیر کر اس پوزیشن پہ لے آئے جہاں پہ اب جو ہے وہ انریچڈ یورینیم جو ہے اس کو کہاں رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اور ایران اس کے اوپر ایک پوزیشن لے کے بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیوکلیئر تو ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی ہتھیار, اور جو ہے وہ ہمارا پروگرام پیسفل ہے. تو اس پہ بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیسفل پروگرام کے لیے اگر کینسر کے آئسوٹوپ بنانے ہیں یا آپ کو پاور جنریشن ہے تو 60% تو اس کے لیے آپ کو نہیں چاہیے. تو ایران نے خود کو نیوکلیئر تھریشولڈ اسٹیٹ بنایا مگر نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بنایا, اور ساتھ میں یہ بیانات بھی دیے کہ اگر ہمیں بہت اکسایا گیا تو پھر ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, مگر ہم پہ فتویٰ ہے اور فتویٰ کی وجہ سے ہم اس طرح کا جو ہے وہ ہتھیار نہیں بنائیں گے. تو یہ بات بھی اتنی عجیب اور بیکورڈ ہے جی اور عقل سے آری ہے کہ رشیا نے جو اوریشنک بنایا ہے میزائل, وہ کسی بھی نیوکلیئر ہتھیار سے جتنا جو ہے یا کم از کم آپ یوں کہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کنونشنل ویپن ایسے اب بن گئے ہیں جو نیوکلیئر سے زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں. تو یہ نیوکلیئر کی ڈیبیٹ تو کسی سر پہ اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنے کی ضرورت کیوں ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اور اس کو بار بار بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے. ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے ان کے فروزن ایسٹس کی ہو رہی ہے. آپ کے ٹریلینز آف ڈالر کے ایسٹس ہیں, آپ ان کو ریلیز کروائیے, آپ اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے وہ ختم کروائیے, آپ اکنامک آئسولیشن ختم کرائیں. مگر میڈم یہ فروزن ایسٹ کا معاملہ تو پچھلے معاہدے میں طے ہو گیا تھا نا, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہی آپ پچھلا معاہدہ دے کر مزید چیزیں ہم سے لینا چاہتے ہیں. نہیں, پچھلے معاہدے میں طے نہیں ہوا تھا. دیکھیں طے ہونا جو ہے وہ تو دونوں پارٹیز جب تک اس میں سگنیچر کریں. ایران نے کہا تھا 3 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے پہنچوائیں تھی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا میڈم, جیریڈ کوشنر سے ہم بات نہیں کریں گے. میں جے سی پی او کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں تو طے تھا نا کہ $100 بلین جو ہیں وہ گریجولی دے دیے جائیں گے اور اس پہ سے پابندیاں ختم کر دی جائیں گی ایران پہ سے. بالکل, اور یہ نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ ہو گئی. یورپین سینکشنز جو ہیں, سینکشنز کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی اور ایسٹس بھی ریلیز نہیں ہوئے. تو ایران جو ہے ایز اے پاکستانی ہم ان کو سمجھ ضرور سکتے ہیں ہمیں, اور جو ہماری ہمدردی ہے وہ بہرحال اس کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی ہے. وہ بالکل حق پہ ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن میں کبھی کبھار یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ بچ جانا بعض اوقات بہادری ہے, مر جانا بہادری نہیں ہے. اگر ایک ایمپائر جو ہے اس کو ہی نہیں آ رہا ہے, وہ کتنی کمپرومائزڈ, آپ دیکھیں ان کی مسز ایک ایمرجنسی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں جہاں پہ وہ کہتی ہیں میرا ایپسٹین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے, ہلہ مچایا ہوا ہے, ہمیں پارٹ بنایا جائے.
باقی جو ہے جو ان کے ڈونر کلاس ہے وہ اگر ہاتھ ہٹاتے ہیں تو یہ مڈ ٹرم میں ہی آگے نہیں جا سکتے. سینیٹر سارے کے سارے پے رول پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جو ابھی جی آر بلوچ صاحب بات کر رہے تھے سنک کاسٹ فیلسی کی, تو یہ سنک کاسٹ اتنی زیادہ ہے, اس کے اوپر اگر بوریوں سے بھی روپے ڈالے جائیں گے تو یہ ڈوبی ہوئی ہی پروپوزیشن ہے. اس میں صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ایمپائر ٹائپ چیز کو تھوڑا سا فیس کیپنگ دے دی جائے, اور دوسرے جو ہیں اپنے لانگ ٹرم اپنے فائدے کے لیے اس وقت جو ہے تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ریٹوریکلی آپٹیکلی کر لیں, کیونکہ فائدہ الٹیمیٹلی ان کا ہی ہونا ہے, کیونکہ نہ تو اسٹیٹ آف ہرمز ان کے ہاتھ سے کہیں جانی ہے, نہ کسی کو اس سے کوئی پرابلم ہے کہ وہ اسے آپریشنلائز کریں. اگر وہ سب کو سیکیور کرتے ہیں, سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, تو کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہے, اور اپنے مسائل جو ہیں اپنی آئسولیشن کو ختم کریں اور اس فریم ورک کا حصہ بن جائے ایران, جو کہ پاکستان جس کا بلیو پرنٹ تیار کر رہا ہے, جس میں پورے ریجن کو جو ہے وہ سیکیورٹی اور اکنامک جو ہے اس کا فریم ورک ہے. تو اس میں امریکہ کے پاس اور باقی جو ویسٹ ہے اس کے پاس چوائس رہ جائے گی کہ خود کو ریکیلیبریٹ کرے یا آپ جو ہے وہ انٹیگریٹ کرے, ورنہ آپ ود دا ٹائم بینگ آپ پھر ود دا پیسج آف ٹائم آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. لیکن ایسا جو ہے وہ ہونا, میں ذاتی طور پہ چاہتی ہوں کہ فتح اور شکست بڑی ڈیسائسو ہونی چاہیے, لیکن پھر جب تھوڑا سا خود پہ جو ہے آپ اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو آپ ڈیسائسو فتح اور شکست جو مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ آگے کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے, بروٹل ہے. اور ایک اسلامی رجیم ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ بھی بڑی ایک اسٹریٹجک اسلام کی, تو سنت پہ عمل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. بالکل درست فرما رہی ہیں آپ. جی آر بلوچ صاحب, کیا کچھ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے, کیا کنسیشن دی جا سکتی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. پہلے تو میں یہ صلح حدیبیہ اور صلح ہرموز کو میں نے آرٹیکل بھی لکھا, میرے خیال میں آپ کو بھیجنا بھول گیا, میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. جی بالکل. تو واقعی آپ درست فرما رہے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کو سائن کیا تو یہ نہیں تھا کہ وہ کیا لے کے جا رہے ہیں امیڈیٹلی, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ملنے والا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ فتح مکہ کی سبب جو ہے وہ صلح حدیبیہ بنے. بے شک. تو میرے خیال ہے اگر اس فلسفی کو سمجھ لیں ہمارے ایرانی بھائی تو میرے خیال ہے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو بیسیکلی لے جانے کی مگر سر وہاں پر ہوا یہ تھا کہ اگر اٹیک مدینے سے نہیں ہوگا تو مکے سے بھی کوئی اٹیک نہیں ہوگا. یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ایران تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اسرائیل سب کچھ کر سکتا ہے. جی 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 بالکل. جی ہاں, ہم اس میں جا نہیں رہے ڈیٹیل میں, ہم تو اس کے اسپرٹ کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے اسپرٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسپرٹ کی بات کریں. تو میرے خیال ہے ایران موسٹ لائکلی اس کو کسی حد تک فالو کر رہا ہے. جو کچھ سامنے آیا ہے ہمارے پاس وہ بہت بڑا ہے. جو بتایا گیا ہے کہ عمان میں جب بات ہوئی تھی فیبروری میں, تو وہ اتنا کچھ مان گئے تھے جو کہ دیکھو ناٹ امیجن کہ زیرو انریچمنٹ پہ آ گئے تھے. اپنی پوری جو ابھی انریچڈ ہے اس کو بھی چھوڑنے کو تیار تھے. the only one thing on which they stuck on was the missile, کیونکہ ان کا یہی ایک ہمارا ڈھال ہے. اب آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس, اور اپنے لوگوں کو بتانا ضروری ہے, ہماری جو آڈینس ہے, کہ کیا منیمم ہے جو کہ امریکہ لے جا سکتا ہے اور کیا منیمم ہے جو کہ ایران لے جا سکتا ہے. دیکھیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ صرف آپ امریکہ کو فیس سیونگ دے بیکاز اٹس اے سپر پاور. نو. ون سیکنڈ دے ہیو لاسٹ دا وار. اس لیے ہمیشہ شکست خوردہ اپنے ٹرمز نہیں امپوز کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں اسی دوربین سے ایرانی جو ہے جو اس وقت گورنمنٹ یا لوگ ہیں یا لیڈرشپ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہم پہ کیا واجب ہے, کہ ہم نہیں واجب کہ ہم ان کی بات کو مان کے آگے جائیں, لیکن مصلحتاً وہ کریں گے. کیا کریں گے؟ میرے خیال ہے وہ 3-4 فریم ورک پہ جائیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم پاکستان کر رہا ہوگا. نمبر 1 فریم ورک آن مینیجنگ اسٹیٹ آف ہارموز. یہ دونوں کے لیے اچھا ہوگا. یہ دونوں ہی لے جا سکتے ہیں ایز اے وکٹری کہ جی یہ پہلے اس پہ قبضہ تھا, ہم نے ایک فریم ورک ریجن کو بھی دیا. وقت کم ہے, ذرا سا جلدی سے کنکلوڈ کیجئے تاکہ میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی لے سکوں اس پر. جی میں 2 منٹ, جی میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. نمبر 1. دوسرا جو ہوگا فریم ورک
کہ جو ہم ان کا جو یورینیم انرچمنٹ ہے اس کو JCPOA کے ساتھ ملا کے کیا پلس کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو اس کے لیے. تیسرا جو ہوگا جو ایکسیس آف ریزسٹنس ہے اس کی کیا مینجمنٹ کیسے ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ان تینوں چیزوں پہ اگر ایک دوسرے کو وہ کچھ نہ کچھ جگہ دے دیتے ہیں اسپیس تو ایگریمنٹ پاسبل. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہرمز, ایکسیس آف ریزسٹنس اور تیسری چیز کیا کہی سر آپ نے؟ میزائل ٹیکنالوجی غالباً. جی سر یہ بتائیں کہ یہ ایران کے لیے کتنا پاسبل ہوگا؟ دیکھیے ایران کے لیے پاسبل بالکل ہوگا, اور ایران کے لیے سب سے بڑی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایران کو اس باوجود اس کے کہ اس 40 ڈیز کی وار میں ان کا ویسے تو بہت نقصان ہوا ہے, لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو ہم سب کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار گیا, ایران جنگ جیت گیا. حالانکہ ظاہراً تو ایران کا تو ٹوٹل بہت سارے حوالوں سے ڈسٹرکشن ہوئی, اس لیے ہوئی ہے کہ آج دنیا جو ہے امریکہ کو انہوں نے تنہا کیا ہے اور ایران کے ساتھ مورلی ہر کوئی کھڑا ہے. اور اس میں جو ہم نے کوشش کی ہے ایران کو ہم اس پوزیشن میں لے کے آئے ہیں کہ آج ایران بھی یہ چیزیں دنیا کو بتا سکتا ہے. اور پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ان چیزوں پہ تو نہیں ہو سکتی کہ جی وہ میزائل چھوڑ دیں یا میزائل کی رینج اتنی کم کر دیں کہ وہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. ہر کسی نے جو اپنے ویپنز بنائے ہوتے ہیں, جو ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے, ابھی انڈیا کی ساری کی ساری پاکستان اسپیسیفک ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہماری انڈین اسپیسیفک ہوتی ہے, تو ایران کو جہاں سے تھریٹ ہوگا اسی کا اسپیسیفک ہوگا نا جی. لائک وائز جو ان کا یورینیم انرچڈ ہے یا ان کی جوہری کیپیبلٹی ہے, اس کے اندر جو 2-3 آپشنز ڈسکس ہوئی ہیں ایرانین کے ساتھ, ظاہر میڈیا پہ نہیں آئی, ان میں اگر انہوں نے کچھ اسپیس دی ہے تو اسی کے اندر ہے کہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں اپنے دونوں جو ہمارے بڑے رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس ہیں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو دونوں چیزیں ڈکٹیٹ کر سکے کہ ایران سارے کا سارا یورینیم جو امریکہ کے حوالے کر دے یا سرنڈر کر دے اور اپنے میزائل بھی اس طریقے سے نہ بنائے. آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے مسعود صاحب, اس تمام ڈسکشن میں ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس تمام ایول کے پیچھے ڈرائیونگ فورس اسرائیل ہے. سارے کی ساری چیز وہیں پر گھومتی ہے. اگر پچھلے 47 ایئرز میں اتنے امریکن پریزیڈنٹ نے ایران پہ باوجود بہت ساری ریزنز کے حملہ نہیں کیا تو وہ بے وقوف نہیں تھے. سر مجھے بریک لینی ہوگی, کیوں کیا اس لینی ہوگی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے پروگرام میں, اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب, بہت شکریہ JR بلوچ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.